बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर करोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी इसी हवाले से हुकूमत के ऐवानों में बाज़गश सुनाई दे रही है कि करोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर हुकूमत ने अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ इसी हवाले से आज बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा तनोली साहब। बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी आमद का कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। करोना की सियासी और मज़हबी हवाले से दोनों पहलुओं पर हम गौर करेंगे और हज़रत से पूछेंगे कि इसका सियासी पहलू क्या है और मज़हबी हवाले से ज़ाहिर है कि इस्लाम ने माशरती किसी भी पहलू को खाली नहीं छोड़ा है, तो यकीनन वबा के ज़माने में भी दीन इस्लाम की रहनुमाई तो मौजूद होगी। इसलिए हम इन दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि करोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, बज़ाहिर हुकूमत की गैर संजीदा पॉलिसियों की वजह से ऐसा लग रहा होता है कि करोना कोई सियासी इशू है, हकीकत में कोई रियलिटी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो ही रमज़ान शुरू होता है, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ कि करोना सर चढ़ के बोलने लगा, और अब फिर एक बार हम देख रहे हैं कि रमज़ान की आमद से पहले ही करोना ने सर चढ़ कर बोलना शुरू कर दिया है। तो लोगों के अंदर, ख़ासकर मज़हबी तबके के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जब कोरोना का शोशा पूरी दुनिया में उठा तो उसके कुछ अर्से बाद ही ये सवाल लोगों के ज़हन में उभरा कि ये कोरोना आया मसनूई है या कुदरती है। तो उसके बाद फिर जिस अंदाज से कोरोना को पूरी दुनिया में डील किया गया, उसको फैलाया गया, मशहूर किया गया, ख़ासकर वतन पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों ने जिस अंदाज से कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई, SOPs बनाई, और फिर उस पर अमल दरामद करने की बात आई, फिर बहुत सारे जगहों पर इस पूरे अरसे में हुकूमत ने ख़ुद इन SOPs को फॉलो नहीं किया बल्कि पामाल किया, और सारा मीडिया इस पर गवाह है। इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ तकारीब में तो एक तरफ से तो ये हुकूमत ख़ुद ये कहती रही कि जब आवाम SOPs पर अमल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, लेकिन दूसरी तरफ से ख़ुद हुकूमत गैर संजीदा भी रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर वाकई शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो ये सबसे बड़ा मसला यही है कि हुकूमत ख़ुद गैर संजीदा है, और बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, तकारीब होती हैं, शादी होती है, वज़रा उसमें शरीक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जब 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाई, उसके बाद फिर ये ख़बर आ गई कि जी प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया, और उसके फिर 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने वज़रा के साथ बाकायदा तौर पर मीटिंग की और वहाँ पे मास्क भी नहीं सब ने पहने हुए थे, कोई SOPs का ख्याल नहीं किया। तो जब सरबराह हुकूमत ख़ुद एक चीज़ ऐसा कर रहा हो, हुकूमत के चलाने वाले लोग ख़ुद ऐसा कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर नीचे के लोग, आवाम, बाकी लोग फिर कभी भी उस पॉलिसियों को अमल दरामद नहीं करते और उसको सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि हुकूमत ने इसको गैर संजीदा लिया और अमली इक़दामात के अंदर कमज़ोरी दिखाई, और बहुत देर के बाद ये हुकूमत ने इस पर संजीदगी दिखाना शुरू कर दी। वबाएँ जो कि अल्लाह की तरफ से होती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, तो क्या इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इस तरह की कोई वबाई अमराज फैल रहे हों तो मस्जिदों में कम आना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और मजहबी इबादत को घर तक महदूद करना है, इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाएं। उसमें देखिए ये बात तो है, शरीयत ने चूँकि हर मौके पे इंसानों की रहनुमाई की है, तो वबा जब भी किसी जगह में आए तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें ये तालीमात दी गई हैं कि जो लोग वबाई अमराज का शिकार हैं, उस ख़ास खित्ते के लोग जहाँ पे ये वबा मौजूद हो, तो उनको ये हुक्म है कि वो बाहर ना आए, और बाहर के लोगों को कोई हुक्म नहीं है कि वो वहाँ ना जाए, और बिलफ़र्ज़ उस वबा की वजह से उस इलाके में जो लोग बाहर नहीं आ सकते, तो वो उनमें से कोई फौत हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया गया है। तो इस हद तक शरीयत ने इन इंसानों की रहनुमाई भी की, हौसला अफजाई भी की, हर एतबार से तालीमात भी दी। लेकिन ये बात फिर वही है कि अब तक ये तय नहीं हो सका कि ये है क्या, तो लोगों को हुकूमत मुकम्मल तौर पे आगाह करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लोगों ने फिर दूसरा ये हुआ
کہ حکومت نے اس کرونا کو سیاسی بنا دیا، یعنی سیاسی کرونا ہو گیا، یا اس کو خاص مذہبی کرونا بنا دیا کہ مسجدوں میں جائیں تو کرونا ہے، نمازوں میں اکٹھے کھڑے ہوں گے تو کرونا ہوگا، اسی طرح اور جو عبادات ہیں خاص کر اس کے ساتھ اس کو نفی کر دیا، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات میں پھر اضافہ ہو گیا۔ پھر اب دیکھیے کہ رمضان مبارک جب آیا اس وقت بھی یہ ہوا کہ سختی کی گئی، تراویح نہ ہو، جمعہ گھروں میں پڑھیں، نمازوں میں چند لوگ آئیں، کم لوگ ہوں، فاصلہ زیادہ کریں، اور سب چیزیں. اور پھر اسی رمضان میں 21 رمضان کو جب یوم علی کے موقع پر پورے ملک میں جلوس نکالے گئے، اور پھر حکومت نے اور حکومتی وزراء پورے ملک میں باقاعدہ طور پر شریک ہوئے، تو کسی بھی جلوس میں جو جلوس نکلتا ہے تو جلوس میں پھر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کر سکتے، کبھی بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو نہ کسی نے ماسک پہنے، نہ کسی نے سینیٹائزر کا استعمال کیا، نہ کسی نے سوشل ڈسٹینس کا خیال کیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوئی. تو یہ حکومت خود اپنی اقدامات کر کے تو بعض اوقات خود ایسی چیزیں کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر لوگ اس بات کو سیریس نہیں لیتے. لیکن ایک بات یہاں پہ ہے جو بہت ضروری ہے کہنے کی، کہ اس وقت بھی علماء نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا، مدارس کے لوگوں نے، مساجد کے ذمہ داران نے، ائمہ نے، خطباء نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا. میں چونکہ خود اس میں اس کا حصہ رہا، بہت ساری میٹنگز میں جانا ہوا، طے ہوا، پھر اپنے ہاں میں ہم نے سب جگہوں پر یہ کیا کہ نشانات لگائے، فاصلہ ہو، لیکن یہ بتایا کہ یار مسجدیں ہم اللہ کے گھر ہیں، اور یہی خیر کا، رحمت کا ذریعہ ہے. تو وبائیں آتی ہیں تو اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ٹل بھی جائیں گی، لیکن مسجدوں کو خالی کرنا، ویران کرنا اس کا حل نہیں ہے. تو مکمل طور پہ باقاعدہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا گیا. صدر مملکت نے اس بات کو سراہا، حکومت نے سراہا، اور پورا تاریخ، میڈیا ہر چیز پہ گواہ ہے کہ واحد مساجد ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ ایس او پیز پر مکمل طور پہ عمل درآمد کیا گیا. گیٹ پر باقاعدہ سینیٹائزر رکھے گئے یا ایک دو بندے کھڑے کیے گئے جو لوگوں کو اس کا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. پھر اعلان کیا کہ ماسک پہن گیا ہو، فاصلہ رکھو، امام صاحب خود یہ چیز کرتے تھے. تو یہ چیز صرف مساجد میں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حکومت نے تعاون نہیں کیا، ہم نے مکمل تعاون کیا. مذہب کے جتنے بھی نمائندے ہیں، تمام بلا تفریق تمام مسالک کے علماء نے، سب نے تعاون کیا، لیکن حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا. تو جب بھی رمضان آتا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، تو اس وقت وہ کرونا پر چلا جاتا ہے، اور جب بھی وہ گزر جائے تو پھر کرونا نیچے آ جاتا ہے، تو اس کی فگر بڑھا دیتے ہیں. پھر حکومت کی جب ضرورت ہو، کہیں کہ کوئی سیاسی کمپین کرنی ہو، کوئی جلسہ کرنا ہو، تو وہاں پہ بالکل کرونا نہیں ہوتا. جب اپوزیشن کر رہی ہو یا ان کے مخالفین کر رہے ہو، وہاں کرونا. اب گلگت بلتستان کے الیکشن آپ گواہ ہے، وہاں پہ بھی اس وقت تو کرونا کے مسائل تھے، لیکن سارے وزراء وہاں پہ تھے، جلسے ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، کہیں بھی کوئی کرونا نہیں تھا. جب وہ ختم ہو گیا پھر کرونا. تو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے اقدامات حکومت نے مسلسل کر کے اس کو بالکل ہی خود ہی ایک سیاسی کرونا بنا دیا، اور جس کی وجہ سے اب وہ سنجیدگی نہیں ہے عوام میں، لیکن اس کی بنیادی وجہ حکومت ہے. کرونا کا سب سے پہلا وار چائنا پہ ہوا، چائنا کے شہر ووہان میں بہت تباہی مچ گئی، سارا میڈیا لگا ہوا تھا، سب دنیا ہے. تو لیکن آج وہاں پہ کرونا کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی مریض نہیں، کس بات نہیں ہے. پھر اور بہت سارے ممالک آیا، لیکن سب جگہوں پر تقریباً کرونا کنٹرول ہو گیا ہے. اب واحد ہمارا ملک ہے جہاں پہ کرونا کبھی اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ خود ان کی پالیسیاں سی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں مطلب اس پر کنٹرول نہیں ہو سکا. اگر یہ تھا بیماری ہے، لیکن لوگوں کو صحیح طور پہ آگاہ نہیں کر سکے. پھر ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ویکسین انہوں نے جو خریدی اس وقت روس سے، اس میں وزیر کا نام بھی آ رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنے کمیشن کمانے کے لیے باقاعدہ بہت مہنگی ویکسین وہاں سے خریدی. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہ مافیاز ہیں بہت سارے. اس کرونا کے نام پر ہماری عوام کو بہت لوٹا گیا. ہر موقع سے ہمارے مافیاز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کرونا کے موقع پر ہی فائدہ اٹھایا گیا. ہسپتالوں میں دیکھیں، ٹیسٹوں کے نام پر اور اس کے علاج کے نام پر کس طرح لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور سیریس کہیں بھی نہیں ہے. اور پھر حکومت نے کسی بھی طرح سے اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی ہے آئندہ کے لیے بھی، حالانکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. اور جس کا دل چاہتا ہے ہاسپٹل والے اس کے ساتھ عمل معاملہ کرتے ہیں. لاکھوں روپے نہیں، شاید بلکہ کروڑوں روپے اس عوام سے باقاعدہ طور پہ بٹورے گئے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلا گیا.
اچھا، آپ بھی میں سنا ہے کہ کرونا کا شکار ہوئے تھے اور ابھی ریسنٹلی آپ صحت یاب ہو کر آئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے تجربات بھی سامنے رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، کرونا جیسا کہ بتایا گیا ہمیں کہ یہ ایک وبا ہے اور بیماری ہے، تو جب میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نفسیاتی طور پر میں ٹھیک تھا، اعصابی طور پر میں مضبوط تھا۔ تو جیسے مجھے بخار تھا، کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی اور مسلسل طبیعت بس بخار ہی بخار رہا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شاید یہ ایسا ہوگا۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے میرا ٹیسٹ کیا اور پھر بتایا کہ آپ کا کرونا ہے، پازیٹیو ہے۔ تو پھر میں بہت الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا اور اب صحت یاب ہو گیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا غلطی یہ ہوئی ہے، یہ وہ دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے، کہ جب کرونا کی لہر آئی تو اس وقت میڈیا کو لگایا اور عوام کے اندر ہمارے بہت سارے اداروں نے اور ہمارے میڈیا نے خوف و ہراس ڈال دیا، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا کہ بس جس کو کرونا ہو گیا وہ مرے گا۔ اس لیے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایسے کیسز آئے کہ کسی کی کرونا کی رپورٹ لی گئی، ابھی ایک تک اس کی رپورٹ نہیں آئی اور وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا صدمے ڈر کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے، اور بعد میں دیکھا تو اس کی رپورٹ نیگیٹو تھی۔ تو غلط طریقے سے نا لوگوں کو کرونا سے ڈرایا گیا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو چونکہ الحمدللہ ہم نفسیاتی طور پہ دین کی وجہ سے مضبوط ہیں، تو کرونا سے پہلے جیسے بخار تھا، ٹیسٹ سے پہلے، ٹیسٹ کے بعد جب مجھے پتہ چلا تو میری بالکل نفسیات پر کوئی بھی ایک ذرا اثر نہیں ہوا۔ تو نفسیاتی طور پہ میں ٹھیک تھا، بس ٹھیک ہے بخار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چنانچہ سے بخار تھا، کچھ ہفتے 10-12 دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ تو اسی طرح یہ سب چیزوں کو لوگوں کو بتایا جائے کہ بخار ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، تو الٹا لوگوں کو ڈرایا گیا، صحیح ڈرایا گیا بہت سارے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو گیا۔ پھر جس بندے کا کرونا سے انتقال ہوا اس کے انتہائی نامناسب طریقے سے اس کی تجہیز تکفین کی گئی، اس کے جنازے میں لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس کی وجہ سے نا لوگوں میں خوف و ہراس بہت زیادہ ہوا، تو بہت ساری اموات وہ کرونا سے ڈر کی وجہ سے ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ جس بندے کو کرونا ہو گیا تو وہ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کئی گھروں میں ہماری نادان قسم کے لوگ ہیں، تو جس بندے کو کرونا گیا اس کو کیا کم نے پھینک دیا اور اس کی قریب بھی کوئی نہیں گیا۔ کئی لوگ بیچارے صدمے کی وجہ سے بھی مر گئے، فوت ہو گئے۔ تو اس لیے تمام عوام کے لیے پیغام ہے کہ کرونا اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک نہ کیا جائے، وہ قابل رحم ہے، اس کی علاج معالجے کا اہتمام کیا جائے، اس کی سب چیزوں کا خیال کیا جائے، لیکن تنہائی میں اس کو نہ پھینکا جائے تاکہ کہیں اس کو صدمے سے نہ مر جائے۔ اگر ہو بھی گیا تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے تاکہ اس کی نفسیاتی طور پہ وہ ٹھیک رہے۔ جب انسان نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے تو بیماری کا مقابلہ کر جاتا ہے اور وہ جلدی صحت یاب ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ انسان جب ہار جاتا ہے تو پھر وہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے حکمران اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے معروف مذہبی اسکالر مولانا غلام مرتضیٰ تنوری صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے تجربات سے اور دینی اور سیاسی حوالے سے اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور انتہائی مثبت گفتگو کی ہے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں اور اس کرونا کی وبا میں نہ صرف علاج معالجہ بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے کثرت سے توبہ و استغفار کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ یونس راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔